बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ कॉर्नर और मैं हूं आपकी मेज़बान अरूबा जावेद। जैसे कि ग्वाडर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और 14 अगस्त 2024 को इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। ग्वादर एयरपोर्ट आलमी मयार का तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता मंसूबा है। ग्वादर एयरपोर्ट शहर से 26 किलोमीटर के फासले पर बन रहा है। 4030 एकड़ रकबे पर मुहित इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2000 मीटर रखी गई है। इसी हवाले से हम मजीद आज गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब से, जो कि CEO हैं गौसिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त दिया। आप लोगों की मेहरबानी। आप गायब गए, आप बुला लेते हैं, तो आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे लिए पूरी दुनिया जैसा मार्केट है और यहाँ से सब बैठकर मतलब सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए दुनिया से जुड़ना होगा। तो आप बताएं, मईशत की बेहतरी के लिए कौन से इकदाम ज़रूरी हैं? मुर्शिद के लिए जो पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, मगर न जाने मौजूदा हुकूमत या इससे पहले जितनी भी हुकूमतें थीं, उन्होंने उतना फ़ायदा नहीं उठाया जितना कि पाकिस्तान के लिए उठाना चाहिए था। तो अब चूँकि ये आपने आगाज़ किया ग्वादर के एयरपोर्ट से कि मुकम्मल होने को जा रहा है, मगर मैं कहता हूँ ये मुकम्मल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका 14 अगस्त को इसका बाकायदा इफ्तिताह होगा। इससे पहले जो टेस्ट फ्लाइटें होती हैं वो ऑलरेडी उतर चुकी हैं और चेक हो चुका है। अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े शहर, एक इस्लामाबाद और एक ग्वादर, जो कि प्लानिंग के तहत इस्लामाबाद बना है और ग्वादर की भी प्लानिंग जदीद दौर को मद्देनज़र रखते हुए इतनी खूबसूरत प्लानिंग है कि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो याद क्या करेंगी बल्कि सही एंजॉय करेंगी। जो कराची में मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर, क्योंकि वहाँ भी आबादी बहुत ज़्यादा है, बड़ा शहर है, वहाँ रास्ते, ट्रैफिक और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, मगर ये एक ऐसा ग्वादर जो है, इसकी प्लानिंग जो है ना 180 किलोमीटर, आप अगर यूँ कहें कि पसनी से लेकर ग्वादर और जूनी यानी कि ईरान की बॉर्डर तक अल्हम्दुलिल्लाह चाइना ने एक मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। उसमें जो बहुत बड़े बड़े रोड्स और जो उन्होंने एक तरतीब दिया है, जिस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया है, वो अपनी मिसाल आप है। इस दौर के मुताबिक उन्होंने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी, बल्कि आने वाले कई साल, मैं यूँ कह सकता हूँ 50 साल 100 साल के बाद भी आपको इतने मसाइल नज़र नहीं आएंगे जितने कि हमारे यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद में है, क्योंकि वो प्लानिंग के तहत नहीं बने, रास्ते नहीं हैं, वही रास्ते हैं वही मगर ट्रैफिक, आबादी का बहुत ही ज़्यादा बोझ पड़ा है शहरों के ऊपर, इसकी वजह से। मगर जब इन्होंने ग्वादर को डिज़ाइन किया है, तो इन चीज़ों को उन्होंने बहुत ही मुनासिब मद्देनज़र रखते हुए इंडस्ट्री एरिया एक साइड पे कर दिया और आबादी वाला शहर एक साइड पे, मुख्तलिफ कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया है। और ये डिवाइड इस किस्म का हुआ है, मैंने बहुत ही बारीक बीनी से इसको देखा है और ना सिर्फ 2004 से लेकर अब तक मेरी बहुत ही ग्वादर के मामलात में बड़ी गहरी नज़र है और मैं देख रहा हूँ और आने वाले वक्त में मुझे इसका फ्यूचर इतना अच्छा और इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है
کہ وہ اپنی مثال آپ ہوگا، اور نہ صرف پاکستان کے لوگوں کو، نہ بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو، بلکہ دنیا سے جتنے بھی ہمارے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میری دعا ہے کہ وہ اپنے ملک میں آ کے اور گوادر بلوچستان میں آ کے محنت و مزدوری کریں گے، اپنے ملک میں کریں گے، اور گوادر کے لوگوں کو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بلوچستان کے لوگوں کو، ان کو روزگار ملے گا، انڈسٹری ایریے آباد ہوں گے، وہاں آئل ریفائنری لگیں گی، وہاں کے بے شمار ایسی معدنیات ہیں جو اگر انہی پہ آپ کا ہمارا ملک کا اگر اس کو ذریعہ آمدن کی صورت میں دیکھا جائے تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یوں سمجھیں کہ پاکستان کی اگر سی پیک اور ایئرپورٹ آباد ہو گیا تو آپ لوگوں میں ہر ملک کے کونے قدرے میں خوشی کی لہر آئے گی، خوشحالی آئے گی، اور مہنگائی پہ کنٹرول ہوگا، اور لوگوں کو روزگار ملے گا، اور ذریعہ آمدن ہوگی، وسائل ہوں گے، تو وہ ہر گھر، ہر فرد، ہر عمر کا آدمی خوشحال ہوگا۔ تو بڑوں نے، سیانے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جس کے گھر دانے دے کملے بھی سیانے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جیسے گوادر کی اہمیت سے کسی کو انکار تو نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس کی وہ افادیت سامنے نہیں آئی جس کے لیے جو حکومت ہے مدتوں سے کوشش کر رہی ہے؟ دراصل یہ آپ کے سوال تو بہت اہم ہے، مگر اس کو میں اس طرح آپ کو یا دیکھنے والوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ انسان چاہے کوئی بھی کوشش کرتا رہے، کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے اس کو اگر کوئی رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، یا اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تو اتنی ہی زیادہ اس کو جب محنت اور مشکلات سے گزرتا ہے تو پھر اس کو اللہ پاک اس کے متبادل بہت ساری کامیابی دیتا ہے۔ جب کامیابی مل جاتی ہے تو یہ جو وقت ہے، یہ جو مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سارے ہم بھول جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ گوادر پورٹ کے بعد جو گوادر ایئرپورٹ ہے یہ پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں، یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارا ملک تو اتنا خوش قسمت ہے، آپ کراچی سے لے کر گوادر سے اماڑہ سے پسنی سے گوادر جیونی، یہ میرے خیال کے مطابق 1200-1400 کلومیٹر ہمیں سمندر کا کنارہ ملتا ہے۔ اتنا خوبصورت مناظر ہیں۔ آپ بائی روڈ اگر چانس ملے تو کراچی سے آپ گوادر جائیں تو یقین نہیں، کچھ ایسے مقامات آئیں گے آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم پاکستان کے کسی ایسے پاکستان میں نہیں گھوم رہے، کہیں کسی دوسرے ملک میں گھوم رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت سمندر کا کنارہ ہے، اور خاص طور پہ میں نے کافی یہ جو ایریا ہے نا، پسنی سے گوادر اور گوادر سے جو جیونی کا علاقہ ہے، مختلف گراں آتے ہیں۔ یقین جانیں اتنا سمندر میں اپنی زندگی میں بہت سارے میں ملک پھرے ہیں، میں نے اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، مجھے بہت ہی خوبصورت اس کا ساحل سمندر لگتا ہے۔ اگر کاش اس کو اور مختلف لوگ جا کے وزٹ کریں، کچھ حکومت ایسی پالیسی بنائے کہ نیا ایئرپورٹ آباد ہو رہا ہے تو اس میں 1 مہینے 2 مہینے کے لیے اپنا مارجن کم رکھیں، اور وہاں ٹکٹ کا اتنا خرچ رکھیں کہ ہر غریب کی وہاں رسائی ہو، وہاں پہنچ سکے، اپنے ملک یعنی اپنے گھر میں خوبصورت سیر کرے، دیکھے، اور جب دیکھے گا تو اس کے اندر سے یقیناً ایسی پیاری پیاری خوبصورت سی دعائیں نکلیں گی، اور جو دعائیں نکلیں گی وہی
ہماری ایک ترقی کا سفر ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، گوادر میں کون سے ایسے ترقیاتی کام کیے جا سکتے ہیں یا انڈسٹری لگائی جا سکتی ہے جس سے ایک تو بلوچستان کو فائدہ ہو، کیونکہ وہاں پہ بہت سی جو عوام ہے نا بے روزگار ہے، ان کو فائدہ ہو، اور دوسرا پاکستان کی معیشت کے لیے بھی بہتر ہو؟ الحمدللہ گوادر میں جو انہوں نے میں ایک ہی بات کرتا ہوں، آئل ریفائنری، اس میں انہوں نے 88,000 ایکڑ رقبہ فکس کیا ہے۔ وہ ایک آئل ریفائنری میں ہزاروں کی تعداد میں مرد عورتیں سب کام کرتے ہیں۔ تو آپ وہ اسیس کر لیں کہ ایک ہی اگر آئل ریفائنری اگر وہاں لگ جائے مختلف جگہوں پہ، اتنی انہوں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ فری زون انڈسٹری ایریا ہے، وہاں سے دنیا جہان کے ہر چیز اویلیبل ہے وہاں کام کرنے کے لیے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں ہمیں نہ صرف پنجاب، نہ سرحد بلوچستان اور سندھ، سب پنجاب میں جتنے بھی بے روزگار ہیں جنہوں کام نہیں مل رہا، وہ جب گوادر سی پیک تھرو ہوگا تو وہاں آدمیوں کی کمی واقع ہوگی، نہیں پورا آئے گا، ہمیں باہر سے لیبر منگوانی پڑے گی۔ مگر یہ چیز تب تک انسان یہ اس کو یہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے کہ یہ عجیب لگے، مگر یہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ مجھے تو اب میں ایک بات کرتا ہوں، آج سے 30 سال پہلے جب میں نے پاکٹیل موبائل لیا تھا، تو وہ لوگ اگر مجھے کہتے کہ آج کا جو دور ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، موبائل چھوٹا سا اور اس کے فنکشن میں پورے تو نہیں سمجھ سکتا، اگر اس وقت مجھے کوئی کہتا تو میں نے یقین نہیں کرنا تھا۔ اس لیے نہیں کرنا تھا کہ وہ میرے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی۔ اسی طرح آج میری باتوں کا اگر کوئی یقین نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں آج تو ہر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاروباری جو فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے جوتے پالش اور مرمت کرتا ہے، وہ بھی وہاں ایک پلاٹ لینے کی پوزیشن میں ہے۔ ایک وقت آئے گا جس طرح ہمارے ہاں اسلام آباد میں عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے، اسی طرح انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گوادر میں بھی عام جو لوگ رہ جائیں گے وہ پچھتائیں گے کہ میں نے پلاٹ وہاں کیوں نہیں خریدا۔ تو لہٰذا آپ ہم گوادر اور یہ سی پیک کے متعلق پازیٹیو سوچ رکھیں۔ جب سی پیک چائنا سے شروع ہوگا، رستے میں ایک 50-60 کے قریب ایسے کاروباری سینٹر بنیں گے جو کہ ہر ایک کی پہنچ میں ہوں گے، وہاں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ وہاں گوادر پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے جتنے پاکستان میں بے روزگار لوگ ہیں وہ گوادر پہنچنے سے پہلے ہی ان کو الحمدللہ جاب میسر ہو جائے گی۔ تو گوادر کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر سے لیبر کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو باتیں اب آپ کو میری عجیب لگ رہی ہیں، سننے والوں کو، آپ کو، یہ یقیناً میں کہتا ہوں کہ 5-10 سال کے بعد آپ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ میں جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ جب سی پیک آگے گوادر سے پسنی ایران سے ہوتا ہوا 60-70 ملکوں کا جائنٹ وینچر بنے گا تو یقین جانیں آپ لوگ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ گوادر صرف نام ہی تھا، مگر پاکستان کی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور یہ جو خطہ ہمارے پاس بلوچستان ہے، اس کی اہمیت کا آپ لوگوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب سی پیک تھرو ہو جائے گا، ایئرپورٹ آباد ہو جائے گا، وہاں کے جو معدنیات، آئل، کوئلہ، لوہا، تانبا، ہر چیز وہاں میسر ہے۔ اگر ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے کی عادت ہو، باتیں ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اگر محنت کی ہو تو اس کے علاوہ یقین جانے اب مجھے بڑے افسوس سے اور مضمون سے ہٹ کے بات کرنی پڑی ہے کہ یہ ہم یہ بجلی کے
مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. وہ جو بجلی کا میں کہتا ہوں صوبہ کے پی کے جو ضلع ہے وہی اسی علاقے میں نادرن ایریا میں اگر آپ بجلی پیدا صرف پانی کے ذریعے ہی پر کریں تو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے مطابق 10 ملکوں کو آپ بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کے پاس ہر وسائل ہے, سمندر ہے, دریا ہے, پہاڑ ہے, اور دنیا کے سب سے زیادہ پہاڑوں کی تعداد میں 5ویں 6 نمبر پہ پاکستان آتا ہے. اس کے علاوہ میدانی علاقہ ہے, زرعی اجناس ہر قسم کے ہم اگا سکتے ہیں. ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں, ہمیں محنت کرنی نہیں آتی, مینج کرنا نہیں آتا, ادارے بہت سست ہیں. خدا را جتنے بھی لوگ سیاسی ہیں یا کوئی پاکستان کے ساتھ ان کو مخلص ہو کے پوری ڈیوٹی دینی چاہیے. دل و یقین جانیں آپ جب ڈیوٹی 8 گھنٹے پوری کریں گے, بیوروکریٹ جتنے بھی سیاسی ملازم آدمی ہیں جو سیاسی ہیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے ادارے کام کریں گے تو یقین جانو یہاں سالوں نہیں یہاں مہینوں میں ہی اتنی زیادہ تبدیلی آ جائے گی, اتنی عوام خوشحال ہوگی کہ انشاءاللہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے جو میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں. آپ میری باتوں پہ یقین کریں اور سننے والوں کو بھی میں یہ امید دلاتا ہوں آپ مایوس نہ ہوں اور یہ وقت ضائع نہ کریں. جہاں بھی جس حال میں بھی ہیں ملک کے ساتھ جڑے رہیں, مخلص رہیں اور ملک کے ساتھ محبت کریں جس طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, تب جا کے ہمارے ملک میں تبدیلی آئے گی. اچھا سر, یہ بلوچستان میں قدرتی وسائل کی بہتات کے باوجود ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم سونے جیسی قیمتی ان معدنیات سے جو ہے نا محروم ہیں, ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ دراصل یہ آپ کا سوال اتنا اہم اور پیچیدہ ہے, اس پہ میں ڈسکس کی بجائے نہ آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میرا بہت ہی خوبصورت گھر ہو. آپ کو اندازہ ہے کہ اگر F6 میں ہو, F7 میں ہو یا E7 میں ہو, 2 کنال کی کوٹھی ہو, اس میں بے شمار بیڈ اور ڈائننگ ہر چیز ہو, کچن ہو, سٹور ہو, ہر چیز موجود ہے. اگر وہاں کوک ہی نہیں ہے, پکانے والا ہی نہیں ہے, دیکھ بھال کے لیے گھر کو سنبھالنے والا نہیں ہے, تو کیا فائدہ ان چیزوں کو؟ وہاں پڑی پڑی گل سڑ جائیں گی, خراب ہو جائیں گی. یہی ہمارے ملک کا حال ہے. آپ اس مثال کو ذرا ڈیپلی سوچیں, سننے والا بھی ذرا اس کو ڈیپلی سوچیں, تو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. اچھا سر, گوادر عالمی سطح کا بہترین شہر بنانے کے لیے گوادر کو انڈسٹریل اسٹیٹ اور تجارتی ہب بنانے کے لیے مزید کون کون سے اقدامات کی ضرورت ہے؟ یہ تو سوال ایسا ہے کہ یہ ہمیں جب اپنے ملک سے پیار اور محبت ہوگا تو یہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں گی. دیکھیں چائنا نے جو کرنا تھا ہمیں پورا روڈ میپ, اس ماسٹر پلان, ہر چیز تیار کر کے دے دی ہے. آگے اس کو مینج کرنا اداروں کا کام ہے اور حکومت کا کام ہے, پالیسیاں بنانا. یہ سب اگر یہ اپنے ہمارے ملک کے مخلص ہوں گے تو وہ جو انہوں نے کرنا تھا کام وہ تو کر دیا ہے. باقی جو ہمارے لوگ ہیں یہاں بیوروکریٹ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ان کو اب ان کی باری ہے کہ اس روڈ میپ کے مطابق وہ عمل کریں اور اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلیں, تو انشاءاللہ بہت ہی جلدی پاکستان میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. سر, پاکستان میں جس طرح بجلی کے بلوں کا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے, جس سے امیر غریب ہر طبقہ ہی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گوادر میں بجلی بنانے کے منصوبے بھی شروع کیے جا سکتے ہیں؟ گوادر میں یقین جانے جس طرح میں نے صوبہ سرحد کی مثال دی ہے, گوادر میں گوادر کا لفظی معنی یہ ہے کہ ہوا کا دروازہ. تو جب ہوا کا دروازہ ہے تو وہاں بجلی تو ہوا اور ان جو پانی سے لہریں اٹھ رہی ہیں انہی سے اتنی بجلی تیار ہو سکتی ہے کہ نہ صرف گوادر
बल्कि बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान को सप्लाई कर सकते हैं, ये तो कोई मसला नहीं। अच्छा सर, ये लास्ट वाला मुझे बताइएगा कि जिस तरह मुझे पता लगा कि आपने खुद भी इन्वेस्टमेंट की हुई है गवादर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट में, तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जब मैंने 2004 में 3 में विज़िट किया तो 2004 में इसकी मैंने स्टडी की, और ये जब सारा देखा और बलूचिस्तान में देखा तो मैं देखता ही रह गया। सोचा यार हमारे यहाँ तो मुल्क में ही इतनी सरमायादारी के चांस हैं, मौके हैं, और इतना मुझे खूबसूरत लगा। यकीन जाने ग्वादर के लोगों के मतलब आप लोगों को पता नहीं घर बैठ के क्या सोच रहे हैं। मैंने फिज़िकल ग्वादर के पसनी, ज्यूनी और ग्वादर के हर इलाके गली कूचे में गया हूँ, दिन गया हूँ, रात को गया हूँ, हर गांव में गया हूँ। यकीन जाने मैंने आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में 90% लोगों के दरवाजे खुले हैं। जब बहुत तेज़ का दौर था, लोग बोरियों में पैसे लेके घरों में जाते थे, किसी की आज तक चोरी नहीं हुई। मैं ये हकीकत पे मबनी है कि ग्वादर के लोगों के जो पैसे बोरियों में पड़े हुए हैं उनकी बकरियों ने खाए, और इस हद तक लोग इतने ईमानदार और मुखलस हैं और मोहब्बत करने वाले हैं। यकीन जाने मेरी और आपकी सोच है, हमने अगर उनकी ट्रेनिंग में कमी कोई आपको नज़र आई है तो हमने जाके, यहाँ के लोगों ने जाके उनको ख़राब किया है। अदरवाइज जो मैंने 2004 में उन लोगों को जाके असेस किया, मिला जो मोहब्बत प्यार मुझे वहाँ मिला, मुझे आज तक पंजाब या किसी और खिते में इतना नहीं मिला जितना बलूचिस्तान में मिला है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।